बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम या अय्युहल्लज़ीना आमनू को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। गुनाहगारों पर करम, सूरह आल इमरान 136 136। और वो लोग जो बेहयाई का काम या अपने ऊपर जुल्म करें तो अल्लाह को याद करके माफ़ी मांगें अपने गुनाहों की, और कौन है अल्लाह के सिवा जो गुनाहों को बख्शता है। और वो जानबूझकर अपने किए पर इसरार न करें, ऐसे लोगों का बदला उनके रब की बख्शिश है, और बाग हैं वो हमेशा उनमें रहेंगे। क्या ही अच्छा बदला है नेक काम करने वालों का। मुत्तकीन की खूबियाँ बयान फरमाने के बाद उन गुनाहगार मोमिनीन पर करम का दरवाज़ा खोला गया जो फाहशा या जुल्म में मुब्तला होते हैं, नादिम व शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने रब की पनाह हासिल करने के लिए उसको याद करने लगते हैं। अपने गुनाह की माफ़ी इस यकीन के साथ मांगने लगते हैं कि रब के सिवा गुनाहों को बख्शने वाला कोई नहीं। वो ज़िद्दी और हट दर्म नहीं हैं, जानबूझकर अपने गुनाहों पर इसरार नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए मज़रदा है कि माफ़ी मांगने शर्मिंदा होने वालों की बख्शिश भी होती है, और उनके लिए ऐसी जन्नत का भी वादा है जिसके नीचे नहरें रवां होंगी और जिसमें दाखिला हमेशा हमेशा के लिए होगा। इस्तग़फ़ार व तौबा बड़ी नेकी है, देखो मग़फ़िरत व जन्नत की सूरत में उसका कितना अच्छा बदला दिया जा रहा है। बस ए गुनाहगारों, आओ अपने रब की पनाह में आ जाओ, उससे माफ़ी मांग लो, तुम भी मुत्तकीन की फ़हरिस्त में शामिल कर लिए जाओगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के कौल के मुताबिक इन दोनों आयतों के नज़ूल का वाक़या ये है कि दो सहाबा में बेहद गहरी दोस्ती थी, इतनी कि वो कभी एक दूसरे से अलहदा नहीं देखे जाते थे। उनमें एक सकफ़ी और दूसरे अंसारी थे। एक मरतबा सकफ़ी को हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हमरा जहाद में जाने का मौका मिला। चलते हुए उन्होंने अपने अंसारी दोस्त से कहा, मेरे घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर है, अच्छी तरह देखभाल करना, अहले खाना को कोई तकलीफ़ ना होने पाए। दोस्त ने जिम्मेदारी कबूल की और दोस्त को इत्मीनान दिलाया और सकफ़ी चले गए। उनकी अदम मौजूदगी में हस्बे वादा अंसारी उनके घर आते और दरवाजे से ही उनकी बीवी से उसकी ज़रूरियात मालूम करते और जो भी कामकाज होता वो करते रहे। एक दिन ये दरवाजे पर कुछ देने आए। सकफ़ी की बीवी ने हाथ बढ़ाकर उनसे वो सामान लेना चाहा कि अंसारी ने उसका हाथ पकड़ कर चूम लिया। फ़ौरन ही शर्मिंदा हुए और सामान छोड़कर सीधे आबादी से बाहर जंगल की तरफ चले गए। अपने सर पर मिट्टी डालने लगे, चीख चीख कर रोते और रब से अपनी गलती की माफ़ी मांगते थे। कई दिन इस तरह गुजर गए। अंसारी वापस आए तो उन्होंने बीवी से दोस्त का हाल पूछा। बीवी ने जो वाक़या पेश आया था वो और कहा, बस उसी दिन से आपके दोस्त साहब नज़र नहीं आए। अब तो अंसारी गुस्से में सकफ़ी की तलाश में दीवाना हो गए। कहीं पता न चला तो जंगलों और पहाड़ों में तलाश करना शुरू किया कि अचानक एक पहाड़ से आवाज़ आई, इलाही मेरी सारी उम्र की कमाई लुट चुकी है, मैंने अपनी दोस्त की अमानत में ख़यानत की है, मैं मुजरिम हूँ। ए रब, तू मुझे सज़ा दे या बख्श दे कि तेरे सिवा बख्शने वाला कोई नहीं। अंसारी ने जब ये जुमला सुने तो उनका गुस्सा ठंडा हुआ। सकफ़ी के करीब पहुँचे तो उन्हें सजदे में पाया, उठाकर गले लगाया और बोले, चलो उस दरबार में चलते हैं जहाँ से मग़फ़िरत का मज़रदा मिलता है। दोनों हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए ही थे कि वही नाज़िल हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों आयतें पढ़कर सुनाई और फरमाया, मुबारक हो, तुम्हारा गुनाह बख्शा गया। इसी तरह क़यामत तक आने वाले गुनाहगार मोमिनीन को मग़फ़िरत व बख्शिश की खुशखबरी नसीब हो गई। ये सदका है उन सहाबी की लग़ज़िश का रज़ियल्लाहु अन्हु। आयत में फ़ाहिशा और जुल्म दो लफ्ज़ आए हैं। फ़ाहिशा गुनाह कबीरा, अमली गुनाह और मुतअद्दी गुनाह जिसका असर दूसरों पर हो को कहा जाता है, और जुल्म गुनाह सगीरा, कौली गुनाह और ज़ाती गुनाह जिसका असर दूसरों पर ना हो को कहा जाता है। मसलन ज़ना फ़ाहिशा है और ज़ना व बदकारी की बातें जुल्म, झूठ फ़ाहिशा है, झूठों के साथ बैठना उठना उनकी तायीद करना जुल्म है। इस्तग़फ़ार वही करता है जो अल्लाह पर उसके रसूल पर ईमान रखता है और जो कुछ रसूल ने बताया और जो अहकाम दिए उनको हक़ जानता है। इस्तग़फ़ार वही करता है जो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने और मालिक हकीकी के दरबार में
حاضر ہو کر اعمال کی جواب دہی اور ان پر جزا یا سزا کا یقین رکھتا ہے، نیز اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ استغفار وہی کرتا ہے جو اپنے آپ کو حقیر و ذلیل جانتا ہے اور رب حقیقی کی قدرت کاملہ اور اس کی قوت پر یقین رکھتا ہے، نیز وہ ہمہ وقت رب کی رحمت کا امیدوار اور طلبگار رہتا ہے۔ استغفار وہی کرتا ہے جسے احکام شرع کا علم ہوتا ہے، وہ حرام و حلال کو جانتا ہے یا کسی کے بتانے پر مان لیتا ہے، گویا وہ ہر دھرم یا ضدی نہیں بلکہ گناہ کو گناہ جان کر شرمندہ ہونے ہی میں اپنی عزت اور عافیت کا یقین کرتا ہے۔ استغفار کرنے والا گویا یقیناً مومن ہے اور استغفار کر کے اپنے ایمان کا ثبوت بھی فراہم کر رہا ہے، پس کیوں نہ اللہ رحیم و کریم کی رحمت اسے اپنی پناہ میں لے۔ پس انہی لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا، سورہ الزمر 53 تا 63 یعنی 53 to 63، اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتیاں کی ہیں، مایوس نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے، یقیناً اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی، اور پیروی کرو عمدہ کلام قرآن کی جو اتارا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اس وقت کوئی شخص یہ کہنے لگے، ہائے افسوس ان کوتاہیوں پر جو مجھ سے سرزد ہوئیں اللہ کے بارے میں، اور میں تو تمسخر اڑانے والوں میں سے تھا، یا یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں ہو جاتا پرہیزگاروں میں سے، یا یہ کہنے لگے جب عذاب دیکھے کاش مجھے ایک بار پھر موقع دیا جائے تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں گا۔ ہاں ہاں آئی تھی تیرے پاس میری آیتیں، پس تو نے جھٹلایا اور تو گھمنڈ کرتا رہا اور تو کفر کرنے والوں میں سے تھا، اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے انہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے اس حال میں کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا، اور نجات دے گا اللہ متقیوں کو کامیابیوں کے ساتھ، نہ چھوئے گی انہیں کوئی تکلیف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے، وہی مالک ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ ان آیات کو بار بار پڑھیے اور ان میں غور کیجیے تو آپ کو محسوس ہونے لگے گا کہ رحیم و کریم آقا بڑے مشفقانہ اور راز حکمت انداز سے آپ ہی کو اپنے دریائے رحمت میں غوطہ ہونے کی دعوت دے رہا ہے۔ آیت کا پہلا ہی لفظ یا عبادی، اے میرے بندو، کیسا وجد آفرین ہے، سوچئے تو کیا کرم ہے رب کا کہ ہم گناہ گاروں کو وہ اس پیار بھرے لفظ سے پکار رہا ہے۔ گویا تڑپنے اور لرزنے والوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم سے گناہ تو سرزد ہو گیا، لیکن اب بھی تم میرے ہو، مایوس نہ ہو، میرے سایہ رحمت میں پناہ لے لو، تم استغفار کرو تو میں تمہاری مغفرت کروں گا، بس دروازہ رحمت بند ہونے سے پہلے میری طرف رجوع کر لو، عذاب کا وقت آنے سے پہلے احکام قرآن کے پابند ہو جاؤ، حسرت و یاس کا وقت آنے سے پہلے کامیابی و کامرانی کی طرف قدم بڑھاؤ۔ اے میرے بندوں، میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں ایسا کامیاب و کامران کروں گا کہ کبھی تمہیں نہ کوئی تکلیف ہوگی اور نہ رنج و ملال تمہارے قریب آئے گا۔ پہلی آیت جس میں فرمایا گیا کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا مالک ہے، اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے اس آیت کا مفہوم دریافت کیا تو آپ نے فرمایا آج تک کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا۔ پھر فرمایا آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، یہ کلمات مبارکہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے مقالید کی تشریح معلوم کی تو آپ نے یہی کلمات 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام پڑھنے کی ہدایت کی۔ یہ کلمات ہم نے ضیاء القرآن سے آپ کے عمل کے لیے نقل کیے۔ صاحب ضیاء القرآن حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری ان کلمات کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، جو شخص اللہ کے رسول کی بتلائی ہوئی کنجیوں سے خزائن ارض و سما کے قفلوں کو کھولتا ہے، اسی کا دامن بھرتا ہے اور وہی ان خزانوں کی قدر و قیمت کو پہچان سکتا ہے۔ اول العظم اولیاء کرام اپنے ہادی اور مرشد کی انہی تعلیمات پر عمر بھر عمل پیرا رہے، ان وظائف و اوراد کا پابندی سے ورد کرتے رہے، انہی کی برکت سے حریم کرب کے دروازے ان کے لیے کھلتے گئے۔
یہ اپنی ہمت کے پروں سے ان رفتوں پر آشیانے بناتے رہے جہاں لوگوں کے طائر عقل و فکر کی رسائی ناممکن ہے۔ اے راہ عشق کے مسافرو، اے منزل محبت کے روح نرورو، اٹھو ہمت سے کام لو، اپنے مرشد برحق کے بتائے ہوئے کلمات طیبات کو ہرجاں بناؤ، تمہیں بھی ان بلندیوں پر سرفراز کیا جائے گا۔ ضیاء القرآن۔ استغفار وہ پسندیدہ عمل ہے جسے اللہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے۔ یہ عام مومنین کے لیے مغفرت و رحمت کا ذریعہ ہے، اولیاء و صالحین کے لیے بلندی مراتب کا ذریعہ ہے، اور انبیاء معصومین کے لیے ایک محبوب عبادت اور اللہ کے دربار میں ایک بہترین تحفہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری، واللہ میں اللہ سے دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ بعض دیگر روایات میں 100 مرتبہ کا بھی ذکر آیا ہے۔ مقصد تعداد نہیں بلکہ یہ مقصود ہے کہ میں بکثرت استغفار کرتا ہوں۔ یہ اللہ کو پسند ہے، بس مجھے بھی پسند ہے۔ میرے غلاموں، تم بھی پسند کرو کہ تمہاری ضرورت ہے، لہٰذا ہر وقت اس عمل کو کیا کرو۔ یہ ایسا عمل ہے جو سوائے کفر و شرک کے ہر بدعملی کے داغ کو دھو دیتا اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک روایت ملاحظہ ہو جو ہم گناہگاروں کے لیے بڑا سہارا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 99 قتل کیے، حتیٰ کہ وہ اپنے اس عمل سے اکتا گیا کہ اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اسے اپنی موت نظر آنے لگی تھی۔ بس اسے اپنے گناہ کا احساس ہونے لگا اور وہ عذاب الہی سے نجات کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے نکلا۔ ایک راہب کے پاس پہنچا، اس کو اپنا حال بتایا۔ راہب نے اسے دھتکارا اور کہا، اتنے پاپ کر کے اب انہیں معاف کرانے نکلا ہے تو ہرگز قابل معافی نہیں، اسی طرح مرے گا اور جہنم کی سزا پائے گا۔ اس شخص کو غصہ آیا، بڑا مایوس ہوا اور خیال کیا کہ جب 99 معاف نہیں ہو سکتے تو 100 کیوں نہ پورے کر لی جائیں۔ تلوار نکالی اور راہب کا صفایا کر ڈالا۔ پھر احساس توبہ بیدار ہوا اور اپنے کسی ہمدرد سے مشورہ کیا۔ اس نے بتایا، تم فلاں گاؤں میں جاؤ، وہاں اللہ کا ایک محبوب و مقرب بندہ رہتا ہے، یقیناً وہ تمہیں کوئی تدبیر بتائے گا۔ یہ شخص چل دیا۔ ابھی آدھا ہی راستہ ہوا تھا کہ موت نے آدو بچا اور یہ اس حال میں گرا کہ اس کا رخ اللہ کے مقرب بندوں کی بستی کی طرف تھا۔ رحمت و عذاب کے فرشتے آ پہنچے اور اس کی روح لینے کے لیے آپس میں جھگڑنے لگے۔ پس اللہ نے اس شخص کی بستی کو حکم دیا کہ دور ہو جا، اور یہ جس بستی کی طرف جا رہا تھا اسے حکم دیا کہ قریب ہو جا۔ پھر فرشتوں سے فرمایا کہ دونوں بستیوں کا فاصلہ ناپو، یہ جس بستی سے قریب ہوا اسی کے مطابق اس کا انجام ہوگا۔ فاصلہ ناپا گیا تو یہ شخص اللہ کے نیک بندے کی بستی کے قریب تھا، بس اس کی روح رحمت کے فرشتوں کو دی گئی اور اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ بخاری و مسلم۔ ہم نے حدیث شریف کا ترجمہ نہیں بلکہ مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کیا ہے۔ اس واقعے سے اندازہ کیجیے کہ نیت استغفار و توبہ جب مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے تو وہ بندہ کیوں نہ بخشا جائے گا جو ہمہ وقت اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے روتا اور استغفار کرتا رہتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی، اس شخص نے گناہ پر اصرار نہیں کیا جو اللہ سے مغفرت طلب کرتا رہا، چاہے وہ ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کا ارتکاب کرے۔ یعنی جو شخص کبھی کبھی گناہ کرتا ہے لیکن وہ کبھی بھی اپنے گناہ پر نادم نہیں ہوتا ہے، اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کر رہا ہے، گویا یہ شخص گناہ پر اصرار کر رہا ہے، اور گناہ پر اصرار بدترین گناہ ہے۔ اور وہ شخص جو بار بار گناہ کرتا ہے لیکن اللہ سے استغفار کرتا رہتا ہے، اس کو گناہ پر مصر نہیں کہا جائے گا کہ وہ نادم و شرمندہ ہوتا رہتا ہے۔ جب بھی گناہ کے بعد استغفار کرتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے اور اس کا پچھلا گناہ مٹ جاتا ہے۔ منشا ارشاد یہ ہے کہ استغفار قبول ہوتا ہے اور بندے کو معافی ملتی ہے، جیسا کہ دوسرے موقع پر فرمایا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی، ہر انسان خطا کار ہے لیکن خطا کاروں میں بہترین وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ استغفار صرف ذریعہ مغفرت ہی نہیں بلکہ اس کے اثرات انسان کی پوری زندگی پر ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ، جس شخص نے استغفار کو اپنی عادت بنا لیا، اللہ اس کی تمام مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے اور ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے اور اس کو بے گمان رزق عطا فرماتا ہے۔ استغفار صرف وہی مفید نہیں جو بندہ خود کرتا ہے بلکہ مر جانے کے بعد اگر اس کی اولاد بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہے تو اس کا بھی فائدہ پہنچتا ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ کسی نیک بندے کے درجے کو جنت میں بلند فرما دیتا ہے تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے، یا رب یہ درجہ مجھے کہاں سے ملا؟ بس اللہ فرماتا ہے، تیرے بیٹے کے تیرے لیے استغفار سے۔ بس اولاد کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ وہ نمازی اور پرہیزگار بنے، اور والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے استغفار کرتے رہیں کہ مرنے والے کے عمل و استغفار کا زمانہ تو ختم ہو گیا، اب اولاد کا استغفار ہی ان کو فائدہ پہنچائے گا، جس کی مرنے والوں کو اشد ضرورت بھی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے بتایا، قبر میں مردے کی حالت اس ڈوبنے والے جیسی ہوتی ہے جو بچانے کی فریاد کرتا ہے۔ مردہ دعاؤں کا انتظار کرتا ہے، چاہے اس کے زندہ والدین کی طرف سے ہوں یا بھائی یا دوست کی طرف سے، اور جب یہ دعا اس کو پہنچتی ہے تو وہ اسے دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، اور بے شک اللہ اہل قبور کو زمین والوں کی دعائیں پہاڑوں جیسی کر کے پہنچاتا ہے، اور بے شک مردوں کے لیے زندوں کا تحفہ ان کے لیے استغفار کرنا ہے۔ استغفار آسان لیکن اس قدر مفید عمل ہے کہ جس کے اعمال نامہ میں یہ کثرت سے پایا گیا، اس کو نبی مکرم علیہ السلام مبارکباد دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ، اس کو مبارک ہو جس نے اپنے نامہ اعمال میں قیامت کے دن استغفار کی کثرت دیکھی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سیر و سیاحت، سورہ آل عمران 137 137۔ بے شک تم سے پہلے قانون قدرت کے طریقے گزر چکے ہیں، تو زمین میں چلو اور دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یہ لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ پہلی آیت میں سود کی ممانعت کی گئی اور سود خوروں کو جہنم کی آگ سے بچنے کی ہدایت، اس کے بعد متقین کی صفات بیان کی گئی اور ان پر اپنے انعامات کا ذکر فرمایا۔ قرآن کریم کا انداز بیان یہی ہے کہ بروں کے انجام کے ساتھ اچھوں کا انعام بھی بتایا جاتا ہے تاکہ برائی کے انجام میں بد سے بچا جائے اور اچھائی کی رحمتوں اور برکتوں کے حصول کے لیے لپکا جائے۔ نیز قانون قدرت ازل سے یہی ہے کہ بروں کا انجام برا اور اچھوں کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ اس قانون کے اٹل ہونے کا اگر کسی کو ثبوت چاہیے تو وہ صرف تاریخ کا مطالعہ ہی نہ کرے بلکہ اللہ کی زمین پر چلے اور ان آثار کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لے جو مدتیں گزر جانے کے باوجود بھی اپنے حسب حال بروں کے انجام بد یا اچھوں کے انجام خیر پر گواہ ہیں۔ اسی مقصد کے لیے قرآن کریم بار بار سیروا فی الارض کا حکم دیتا ہے اور اللہ کی زمین پر موجود آثار کو حصول عبرت کے لیے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ فرمایا گیا سورہ انعام 11 اے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے، سیر کرو زمین میں پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ سورہ یوسف 109 اور آخرت کا گھر یقیناً بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، کیا تم نہیں سمجھتے؟ سورہ نحل 36 پس سیر و سیاحت کرو زمین میں اور دیکھو کس قدر عبرتناک تھا انجام جھٹلانے والوں کا۔ سورہ حج 45 اور 46 45 46 پس کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہو بالا کر ڈالا کیونکہ وہ ظالم تھی، تو وہ اب گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، اور کتنے کنویں ہیں جو بیکار ہو چکے ہیں، اور کتنے چونے سے بنے ہوئے مضبوط محل ہیں جو ویران پڑے ہیں۔ کیا انہوں نے سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں تاکہ ان کھنڈرات کو دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے وہ حق کو سمجھ سکتے، اور کان ایسے ہو جاتے جن سے یہ نصیحت سن سکتے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوئیں بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ سورہ نمل 69 آپ فرما دیجئے سیر و سیاحت کرو زمین میں پھر دیکھو کیسا ہولناک انجام ہوا مجرموں کا۔ سورہ عنکبوت 20 آپ فرمائیے سیر و سیاحت کرو زمین میں پھر دیکھو کس طرح اس نے مخلوق کی ابتدا فرمائی، اسی طرح پیدا فرمائے گا دوسری بار، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ روم 42 آپ فرما دیجئے سیر و سیاحت کرو زمین میں پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ سورہ روم 9 کیا انہوں نے سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں تاکہ وہ دیکھتے
کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے، وہ زیادہ تھے ان سے طاقت میں، اور انہوں نے خوب ہل چلائے زمین میں، اور انہوں نے اسے آباد کیا اس سے زیادہ جتنا انہوں نے اسے آباد کیا۔ اور آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر، پس نہ تھی اللہ کی یہ شان کہ وہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے تھے۔ سورہ مومن 21-21۔ کیا انہوں نے سیر و سیاحت نہ کی زمین میں تاکہ وہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ قوت کے لحاظ سے بھی زیادہ طاقتور تھے، اور چھوڑے ہوئے آثار کے لحاظ سے بھی تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث، اور انہیں ان کے لیے کوئی اللہ سے بچانے والا، اور نہیں ان کے لیے کوئی اللہ سے بچانے والا۔ سورہ مومن 82-82۔ کیا انہوں نے سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں تاکہ انہیں نظر آ جاتا کہ کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے گزرے؟ وہ لوگ ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور قوت میں زبردست تھے، اور زمین میں اپنی نشانیوں کے لحاظ سے بہت ہنرمند۔ بس یہ بتائیں کہ کیا فائدہ پہنچایا انہیں اس دولت نے جو وہ کماتے تھے۔ آیت مندرجہ بالا سے واضح ہے کہ اللہ رب العزت جل و علا پسند فرماتا ہے کہ بندے زمین کی سیر و سیاحت کریں تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ہر دور میں سنت الہیہ یکساں رہی ہے، یعنی بد عمل اور بد کردار قوموں کی تباہی و بربادی، اور باعمل و با کردار لوگوں کی کامیابی و کامرانی۔ ماضیہ کے لیے بھی یہی قانون قدرت تھا، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے بھی یہی قانون ہے۔ سورہ فاطر 43-43۔ بس تم نہیں پاؤ گے اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی، اور تم نہ پاؤ گے اللہ کے قانون میں کوئی تغیر۔ اللہ کی زمین ان آثار سے بھی بھری ہوئی ہے جو ذریعہ عبرت ہیں، اور ان آثار سے بھی جن کی زیارت سے ایمان تازہ اور روح شگفتہ ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے عبرتناک مقامات پر جانے کا بار بار عمومی حکم دیا تاکہ ان مقامات کو دیکھ کر اہل ایمان کا ایمان مزید پختہ ہو، اور غیر مومنین اپنی بغاوت و سرکشی سے باز آئیں، جبکہ آثار مقدسہ میں سے صرف بعض مقامات کو شعائر اللہ قرار دے کر قرآن کریم نے خاموشی اختیار کی، مثلا صفا و مروہ یا مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم۔ نیز حضور علیہ السلام نے بعض مقدس مقامات کے احترام اور ان پر حاضری کا حکم دیا، یا انہیں مقام قبولیت دعا قرار دیا۔ گویا اہل ایمان کو تمام مقدس مقامات پر حاضر ہونے اور ان کا احترام کرنے کا اشارہ دے دیا گیا تاکہ دیکھا جائے کہ کون اللہ کے نیک بندوں اور ان کی طرف منسوب مقامات سے کتنی محبت کرتا ہے۔ کس کا ایمان اسے ان مقدس مقامات پر حاضری اور ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے تڑپاتا ہے۔ جو جتنا زیادہ ان کا احترام کرے گا، ان پر حاضری دے گا، اس کا ایمان اتنا ہی تازہ اور قوی ہوگا۔ کہ ان مقامات پر حاضری سے ایمان کو غذا ملتی ہے، تازگی ملتی ہے، مقربین کا قرب حاصل ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے قرب کا ذریعہ ہے۔ بس اہل ایمان کو چاہیے کہ اگر اللہ توفیق دے تو زمین کی سیر و سیاحت کریں، مقام عبرت پر حاضری دے کر عبرت حاصل کریں، اور مقدس مقامات، مزارات انبیاء و اولیاء، شہداء و صالحین اور دیگر یادگاروں پر حاضر ہو کر ایمان تازہ کریں۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔